नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाब अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम अल्लाह पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक बार फिर अल्लाह ताला की इस मजलिस में, जहाँ कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, सीखा और सिखाया जाता है, इस मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ बैठना कबूल करे और इसको हम सब के लिए नजात का जरिया बनाए, अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बनाए और जन्नत में बुलंद दर्जात का जरिया बनाए और हम सबको नाफे इल्म नसीब फरमाए। इसको सीखना समझना, कुरान मजीद की तालीमात को और दीन की तालीमात को सीखना समझना अमल करना हम सब के लिए बहुत आसान कर दे और उस पर अमल करना उससे भी ज्यादा आसान कर दे और इन तालीमात को तमाम दुनिया वालों तक पहुंचाने वाला बनना है, अपने अमल के जरिए, अपने कलम के जरिए, अपने जुबान के जरिए। हाँ, चलें, आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह नई सूरा शुरू होने वाली है और सुबहान अल्लाह, वैसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इतनी बड़ी सूरा है, 227 आयत है, मगर बहुत ही छोटी सूरा है। सुबहान अल्लाह, यानी आयत जो है वो बहुत छोटी छोटी है, बहुत आसान है और ये भी मक्की सूरा है और इसमें जो है वो अंबिया कराम के किस्से का बयान है और खास करके फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जो किस्से का जो है वो डिटेल में है और उसके अलावा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सॉलेह अलैहिस्सलाम, हूद और लूत अलैहिस्सलाम सबका बयान है और जो लफ्जी तर्जुमा है वो भी आसान है। हाँ, तो इंशाल्लाह बहुत आसान सूरा है और सारी बातें ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बार बार अभी बस रिपीटेशन है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए और बहुत अच्छी तरह से इसको सीखने वाला, समझने वाला, याद रखने वाला, अमल करने वाला बनाए। आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह शूरा के शायर से इसका जिक्र आखिर आयत में आएगा इंशाल्लाह। तो इसके आज इंशाल्लाह आयत नंबर 1 to 15 पहले इसकी तिलावत सुनते हैं और फिर और मजीद इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا
فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. صدق الله. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाह अमलिक। अच्छा, बस एक क्वेश्चन था, बल्कि क्वेश्चन है, एक बात बस शेयर करनी थी। देखिए, ये जो हम लोग दिन रात ये अभी जब ये फलस्तीन में चल रहा है, तो ये सब देखकर कैसे दिल की फीलिंग क्या होती है? क्या ऐसा तो नहीं ना कि बस अभी हम लोग उसके आदी हो गए, देख देख कर, और फिर ना उसके लिए हमारे दिल में कोई तड़िए ना आंसू बहते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम जब भी देखें तो हमें यही फील करना चाहिए कि जब अपने बिस्तर पे सो रहे हैं ना, तो हमें ये फील करना चाहिए कि देखिए, वो लोग भी तो अपने बिस्तरों पे अपने घरों में है, और अपने घरों में रहते थे, और किस तरह से उनके ऊपर बमबारी हो रही है, और किस तरह से उन लोगों पर हमला हो रहा है। तो अपने आप को इमेजिन करना चाहिए कि उस जगह अगर हम होते तो क्या होता। तो हमारे दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत खैरख्वाही होनी चाहिए, बहुत हमदर्दी होना चाहिए। तब दिल से हमारी दुआ निकल सकती है ना। तो यानी अपने दिलों को, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल अपने इतने सख्त हो गए हैं, हो जाए कि फिर हम उनके लिए दिल से दुआ भी नहीं कर सके। और देखिए, यानी एक बहुत प्यारा ये सामने बात आई है कि ये शायद पहले भी हमने आपको शेयर किए थे, कि हसन बसरी ने फरमाया कि 6 चीज दिलों को सख्त करती है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये, यानी जब होता है ना कि ऐसा कुछ देखे और उसके बावजूद भी फिर यानी ये कुछ एहसास ही नहीं है, बिल्कुल मुर्दा हो जाए, जिस तरह से आज मुसलमानों के दिल हो गए हैं मुर्दा, पत्थर दिल हो गए। इसीलिए तो देखिए, कोई भी नहीं उठ रहा है, और कोई उनको जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए थे उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फलस्तीन के मुसलमानों को, क्योंकि दिल जो है वो सख्त हो गया है। तो दिल की सख्ती के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो बताए थे कि 6 चीज जो है वो दिलों को सख्त करती है। तो उसमें सबसे पहली चीज जिसके लिए अभी आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को इल्म पर, अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफऊना, अल्लाह ताला हम लोग को इल्म पर अमल करने वाला बनाए। इल्म हासिल करना और अमल ना करना। नंबर 2, इखलास के बगैर इबादत करना, यानी इबादत तो कर रहे हैं लेकिन उसमें इखलास नहीं है, कनेक्शन नहीं है अल्लाह ताला से। तो वो क्या है, और नियत, खालिस नियत नहीं है अल्लाह ताला की रजा के लिए। तो इखलास के साथ हर इबादत, इखलास के साथ, यानी इखलास के साथ इबादत नहीं करना, तो उससे क्या होता है, दिल सख्त होता है। इल्म हासिल किए, अमल नहीं किए, तो उससे दिल सख्त होता है। फिर अल्लाह के रिस्क को खाना और फिर शुक्र नहीं करना। देखिए, आज वो लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जब पानी का, जब देखते हैं ना हम लोग कि कितने ऐसे वो पानी के वो ये लेकर बकेट और वो लेकर वहां खड़े रहते हैं, और पानी जो उनको नहीं मिल रहा। तो सुभान अल्लाह, जो जो नियामत हम लोगों को मिल रही है ना, उसका ज्यादा अभी हमारे अंदर शुक्रगुजारी आना चाहिए, कि अपने जैसे, बल्कि अपने से बहुत ईमान में मजबूत लोग, तो वो पानी के लिए तरस रहे हैं। तो रिस्क खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो रिस्क मिलता है उस पर शुक्र नहीं अदा करते, तो फिर क्या होता है, दिल सख्त होते हैं। और तकदीर पर ईमान ना लाना, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, यानी जो भी तकदीर में खैर और शर है वो अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो तकदीर पर ईमान नहीं लाता उससे भी दिल सख्त होता है। फिर इसी तरह मुर्दों को दफन करना, कितनी हम लोग, यानी वैसे तो नहीं जाकर देख रहे हैं कब्रिस्तान में, मगर कितनी मौतें हम लोगों के सामने हो रही है, फलस्तीन में भी और ऐसे भी दुनिया में कितनी अचानक मौत हो रही है। तो उसको यानी कब्रों में मुर्दों को दफन करना, और खुद सबक नहीं हासिल करना, और समझना हम तो हमेशा रहने वाले हैं। ये समझना चाहिए कि आज अगर किसी वक्त मेरी आंख बंद हो गई, तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि अल्लाह ताला के सामने जवाब दे सकूं? क्या अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब देने के लिए तैयार है? तो बहुत ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए, और फिर इस उम्मीद पर गुनाह करना के बाद में माफी मांगेंगे, तो इससे भी दिल सख्त होता है। जैसे ही गुनाह हुआ है फौरन फौरन माफी मांगना चाहिए। और फिर इसी तरह दिल की सख्ती का भी इलाज है कि अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना, यतीमों के साथ खैर ख्वाही करना, और अच्छी बात करना, वरना खामोश रहना, और नवाफिल का एहतमाम करना, तो उससे भी दिल नरम होते हैं। और फिर वालिदैन की फर्मा बरदारी करना, उनके साथ एहसान करना। अल्लाह ताला बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चले आज के सबक पर आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो
तोसीन मीम। तोसीन मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत है, और इसका मानी पहले भी बहुत बार हो चुका है, हाँ इसके बारे में डिटेल। तो यानी यही हुरूफ है जिसको मिलाकर यानी पूरा कुरान बना है, और ये सूरत भी बनी ही भी है। और जो इस कलाम को मानते नहीं, वो ऐसी एक सूरत भी बनाकर नहीं ला सकते। यानी ये तो यही हुर्फ से बना हुआ है ना, तो सीन मीम यही तमाम हुर्फ से बनी हुई जो है वो ये सूरत है। तो जो इसका इनकार करते हैं, कुरान मजीद का इनकार करते हैं, कुरान मजीद को नहीं मानते, तो वो इन हुरूफ से मिलाकर एक सूरत भी नहीं बना सकते, एक आयत भी नहीं बना सकते, 10 आयत भी नहीं बना सकते। इसका जिक्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिल का आयात तिल का ये आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयत है किताब रोशन की। यानी इस आयत में किताब से क्या मुराद है, यानी यहाँ किताब से मुराद पूरा कुरान मजीद भी हो सकता है। यानी ये पूरा कुरान मजीद जो है वो किताब है। और फिर खास तौर पर ये सूरा यानी कि सूरा अश-शूरा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत यानी ये जो सूरा है वो भी बहुत जामे सूरा है। और यहाँ जो बात आई ना कि ये आयत है, यानी ये जो आयत है, ये जो यहाँ पढ़ी जा रही है, ये किताब मुबीन की है, यानी कि कुरान मजीद की है। और फिर इसी तरह इस सूरा की है, यानी सूरह अशूरा की है। और मुबीन, तो मुबीन का क्या मतलब है? मुबीन से मुराद ये किताब अपना मुद्दा, यानी ये जो कुरान मजीद है वो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करने वाली है, बिल्कुल वाज़ेह किताब है। और फिर इस लब इन आयात से ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह मुबीन जो है ना, रोशन। तो यानी ये जो किताब है उसके यानी इसकी आयत के जरिए ही पता चलता है कि ये किसी और की उतारी हुई, किसी और ने नाजिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वो, उतारी हुई किताब है। और इसमें जो भी बात आई है वो बिल्कुल यानी खोल खोल कर साफ साफ बयान की हुई है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि देखिए, कोई भी किताब कितना भी अच्छा ऑथर भी अच्छा हो, वो किताब में तो आखिर में क्या लिखता है कि हो सकता है इसमें कुछ भी यानी डाउट आपको हो सकता है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला क्या फरमाते? अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैबा फी, उसमें कोई शक नहीं है। तो सुभान अल्लाह, यही एक किताब है, यानी अल्लाह ताला, और वो भी क्यों? अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, अल्लाह ताला का कलाम है, इसके लिए इसमें कोई भी शक नहीं है, और बिल्कुल वाज़ेह है। या और मुबीन का तीसरा मानी क्या है? वाज़ेह और रोशन। यानी ये किताब जो है वो हक और बातिल, हिदायत और गुमराही, सच्चाई और यानी झूठ और सच, ये सारी बातों को, अंधेरे और उजाले, जुल्मत और ये सब चीज को जो है वो खोल खोल कर रखने वाली है, और उनमें फर्क करने वाली है। तो इसके लिए यहाँ क्या आया है कि ये जो किताब है, यानी ये कुरान मजीद की जो आयत है वो, और ये सूरह अशूरा की जो आयत है, तो वो रोशन किताब की है, जिसमें हर चीज वाज़ेह बयान की हुई है। और फिर आगे आता है लअल्लका बाखिउन, शायद कि आप हलाक करने वाले हैं, नफ्स का, अपने नफ्स, अपनी जान को, अल्लाह यकूनु मुमिनीन, के नहीं वो है ईमान लाने वाले। तो सुभान अल्लाह, यहाँ देखो बाखिउन का जो मीनिंग है, बा खा और आइन, यानी पूरी तरह जबा करना, जान हलाक करना, खत्म करना। तो सुभान अल्लाह, यहाँ जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप अपने आप को हलाक कर देंगे इस रंज और गम की वजह से कि ये लोग ईमान नहीं लाते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम था, इतना दुख था कि लोग जो है वो क्यों नहीं मानते, बात क्यों नहीं मानते। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उन लोगों के साथ, यानी मुशरिकीन मक्का की बात ली जाए तो कितनी, यानी उनके सरदारों की, मुशरिकीन के सरदारों की, या जो भी सारे लोगों की, तो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे कि आपके दिल में यानी आपको इतना दुख होता था, गम होता था। यानी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमदर्दी थी, शफकत थी, और सबकी फिक्र थी कि सब लोग जो है वो ईमान लाए। वरना क्या होगा अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो, यानी जो भी ईमान नहीं लाएगा तो उनका वही हाल होगा जो पिछले कौम का बताया गया है, कि किस तरह से आग के जरिए, पानी के जरिए, हवाओं के जरिए, और एक चिंगार के जरिए, एक आवाज, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज के जरिए जो है उनको हलाक कर दिया। और किस तरह से पानी में गर्क कर दिया, किस तरह से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई।
تو اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے، اور بچانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ بچنا ہی نہیں چاہتے تھے، یعنی وہ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جیسے ہم لوگ سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ فاتر میں بھی اس کا بیان ہے کہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے، یعنی کہ آپ کا دم نہ نکل جائے اتنا افسوس کر کر کے۔ تو سبحان اللہ، یہ کیوں، یعنی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے تھے، کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، کوئی دین کی طرف نہیں آتا تھا، کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام انسانوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی تھی۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر جو ایمان لائے ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھ چکے سیرت میں پڑھ چکے ہم لوگ کہ کس کس طرح سے وہ لوگ اذیت دیتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، آج تو دیکھیے پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، پھر صحابہ کرام نے، پھر تابعین، تبع تابعین، مگر آج کتنے کم لوگ ہیں جو اس کے بارے میں سوچے کہ لوگ ایمان کی طرف آئے۔ اور آج دیکھیں سبحان اللہ، یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیدا کر رہے۔ یعنی یہ جو مشرک ہے، یہودی ہے، اسرائیلی ہے، کافر ہے، یہ سب تو چاہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرے، لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ اتنے ہی زیادہ وہ دین میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کتنا مضبوط ایمان ہے ان کے ایمانوں کو دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پریشانی تھی کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو جو ایمان لائے ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کس بات کی پریشانی ہوتی، غم ہوتا، کہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی کچھ فائدہ مند نظر نہیں آتا تھا، اس کے لیے مایوس ہوتے تھے۔ تو کیا کبھی ہم لوگ مایوس ہوتے کہ ہم لوگ اتنی کوشش کرتے پھر بھی اپنے، چلے دوسروں کی بات تو چھوڑیے، اپنے بچوں کا ہی لیجیے، کہ ہم لوگ تو اتنا کوشش کرتے، اتنی ہی دعائیں کرتے، اور اپنے زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان کو دکھاتے کہ دیکھیے کتنا ضروری ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، وقت پر نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو کبھی ہم اس بات کے لیے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کبھی اس بات کو سوچ کر اور یہ دعا کرتے ہوئے روئے ہیں؟ دنیا کے لیے تو ہم لوگ کتنی فکر کرتے ہیں ان کی، ہم سب بہت فکر کرتے ہیں ان کی دنیا کی تعلیم کے لیے، اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ پوری انرجی ان لوگوں کی لگا کرنے کے لیے کہتے ہیں، صبح میں جلدی اٹھاتے، رات میں بھی اگر وہ جاگتے ہیں تو ان کو اسٹڈیز کے لیے، مگر کبھی ہم لوگوں کو یہ فکر ہوئی ہے کہ اپنے بچے جو ہے وہ قرآن کے علم سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے بھی دلوں میں اسی طرح کی محبت ہو، جیسے، اور اسی طرح کی شفقت ہو، اور اسی طرح کی ہمدردی اور خیر خواہی ہو تمام لوگوں کے لیے، سب سے پہلے تو اپنے اپنے گھر والوں کے لیے، کہ وہ کیوں نہیں آتے دین میں، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان تو ہے الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، مگر ایمان کو مضبوط کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے، نیکیوں میں اور کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ چلے نماز پڑھے تو اور تھوڑی نیکی کیوں نہیں کرتے، اور تھوڑا کیوں نہیں بڑھتے؟ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہو جائے نا۔ تو دیکھیں کوئی بھی دین کا کام کرنے والے میں جب تک اتنی، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیر خواہی تھی نا اتنی نہیں ہوں گی، تب تک کوئی بھی جو ہے وہ دین کا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ جب یہ خیر خواہی ہوں گی نا، یہ طرف یہ تڑپ کہ کس طرح سے ان کو جہنم سے بچاؤ، کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ، تب ہی جو ہے وہ کوئی بھی دین کا کام کر سکے گا، اور لوگوں کو گمراہی سے بچا سکے گا، اور اصلاح کر سکے گا ان کی۔ تو ہمارے دل میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تڑپ پیدا کرنا ہے، فلا 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 اللہ کا باقی نفس کا، کہ اپنے آپ کو، سورہ کہف میں جو آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کر دیں گے۔ تو ہم لوگ کو تو کبھی اتنا غم نہیں ہوا ہے نا، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں ملنے، جاب کے نہیں ملنے، روزی کے نہیں ملنے، شادی نہیں ہونے، اس پہ تو بہت رو رو کے دعا کرتے، مگر دین کے لیے ہم لوگ کتنا دعا کرتے، ان کی آخرت کے لیے کتنی دعا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اور دین کا کام جو ہے وہ بے لوث ہو کر کرنا ضروری ہے، بغیر ذاتی فائدے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تبھی یہ کام ہو سکے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا کرے کہ لوگ کیوں نہیں، اپنے ہی لوگ، اپنے ہی بھائی بہن، اپنی ہی اولاد، اپنے ہی شوہر کیوں نہیں بات مانتے۔ تو آج سے کیا کریں گے، چلے اس میں ہمارے لیے آج کیا پوائنٹ ہے، عملی پوائنٹ کیا لے کر اٹھیں گے اس میں ہمارے لیے، کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہنوں کو، ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ مومن تو مسلمان تو سب ہے، مگر انہیں مومن متقی پہلے خود مسلم ہے تو مومن بننے کی، پھر محسن بننے کی کوشش کریں گے، ہر کام احسان سے خود بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے سے زیادہ کہنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آج تک کوتاہی ہو گئی ہم لوگوں سے اپنے اہل و عیال کے حق میں، ہے نا۔ ہم لوگ دعا تو مانگے، کل کون سی دعا مانگے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، اور آپ لوگوں نے نماز میں پڑھے تھے وہ دعا یا قبولیت کے وقت میں؟ ہاں جی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة أعين واجعلنا وجعلنا للمتقين للمتقين اماما۔ إماما۔ جی، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اللہ تعالیٰ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے، تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ اور دیکھیں جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں آئے گا نا اپنے گھر والوں کے دلوں میں، اپنے شوہر کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں آئیں گی، یہ بات یاد رکھیے، وہ ہمارے ساتھ بھی اتنے سنسیئر نہیں رہیں گے جتنے رہنا چاہیے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ سب کی طرف سے ہمیں بہت اچھا، بہت اچھے سے ہم لوگ رہ سکے، زندگی گزر بسر کر سکے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد اپنی فرما بردار بنے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انہیں اپنے رب کا فرما بردار بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اس کے پیچھے محنت نہیں کرتا ہے نا، تو وہ یعنی اس کی فیملی لائف بھی اتنی صحیح نہیں رہتی ہے، نہ ان کے بچے ان کے ہوتے ہیں، نہ ان کے شوہر ان کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، جب ہمارے بھی دل میں جتنی محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہی محبت ہم ان کے دل میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ باقی تو ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں کہ چلو آپ کرتے تو بس ہو ہی جائے گا۔ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ہم سب کے اہل و عیال کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کی طلب عطا فرما، اور سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، ہم سب کے دل میں اور سب کے اہل و عیال کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال دے، کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ایسا ہو کہ تمام برائیوں کو چھوڑتے چلے جائے، چھوڑتے چلے جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ نیکی میں آگے بڑھتے جائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، تو آج ہمارا یہ عملی پوائنٹ ہے اور عملی ہوم ورک ہے کہ اپنے اہل و عیال کے، گھر والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت پیدا کرنا ہے، نیکیوں کا شوق دلانا ہے، برائیوں سے آہستہ آہستہ روکنا، ایک دم سے نہیں رکیں گا سب، ہاں آہستہ آہستہ روکنا، اور حکمت کے ساتھ، اور بہت زیادہ دعائیں مانگتے تھے۔ سب سے پہلے دعا مانگیں گے، اس کے بعد میں کہیں گے جو بھی کہنے کی بات ہے۔ چلے آگے۔ اعوذ باللہ من سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان نشا، اگر ہم چاہے، ننزل ہم اتار دے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فظلت تو ہو جائے آناقہم ان کی گردنیں، لہا خاضعین ان کے لیے جھکنے والی۔ یعنی پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو یعنی غم میں گھلا نہ دے ان لوگوں کے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھول رہے تھے نا، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے کہ کیوں نہیں یہ لوگ مانتے، کیوں نہیں لوگ یہ مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ اگر ہم چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے ایسی نشانی اتار دیتے آسمان سے، یہ جو ہے نا علیہم من السماء آیتن، تو ایسی نشانیاں آسمان سے اتارتے کہ انہیں زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص زبردستی اور مجبور نہیں، بلکہ اپنے اختیار سے ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو ساری جو امت ہے نا، ساری کی ساری سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا یہ؟ بتائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل تھا کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی دکھاتے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو معلق کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم بات مانتے ہو کہ نہیں، تو انہوں نے کہا تھا مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ تمام لوگ آج بھی، کہ تمام کے تمام لوگ دنیا میں جتنے ہیں
کافر مشرک اور جو بھی، اور جو مسلمان ہے وہ بھی فرما بردار بن جاتے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نشانی دکھاتے تو یعنی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی زبردستی یا مجبور کرے کسی کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اتارے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی، شعور دیا اور اختیار دیا، اور پھر اب کس کا امتحان ہے؟ انسانوں کا امتحان، کہ وہ یعنی ہدایت کی طرف آتے ہیں یا گمراہی میں جاتے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی یہ بات؟ یا یہاں جو بات آئی نا خادعین، یعنی خاضع عین، تو عاجزی کرنا، جھک جانا، تواضع کرنا، اور خضوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع اور خضوع بولتے ہیں نا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو گردن کا یعنی گردن سے ظاہر ہوتا ہے خضوع، جو یعنی جھک جانا، کیونکہ یہ یعنی جھکنے کی علامت ہے گردن کو جھکانا۔ اور اسی طرح دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 99 بھی آتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک جبرائیل علیہ السلام کو کرشمہ بنا کے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو سامنے لاتے لوگوں کے، اور سب دیکھ کے یہ کہتے کہ ہاں یعنی جو بھی ہے کسی بھی طرح سے زبردستی، جس طرح سے کہ وہ قوم لوط کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا اور پھر وہ نیچے پٹک دیا، تو ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ دیا اور عقل اور شعور دیا کہ جو ہے وہ، اور سبحان اللہ ابھی بھی یہ سب جو دیکھ رہے ہیں نا، فلسطین ہو یعنی یہ اسرائیلی جو ظلم کر رہے، تو اس کے باوجود بھی کسی کے اوپر زور نہیں ہے، خود سے لوگ اپنی سوچ سے سمجھ کر پھر وہ قرآن مجید کا مشاہدہ کرتے، اس کا یعنی اس کو پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، اور کوئی اللہ کا بندہ جو ہے ان کو ایک بات بتاتا ہے اور ان کا دل جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ تمام، جہاں ایک آدمی کو ایمان لانے پر قادر ہے تو تمام انسانوں پر کہ وہ مان جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا، اور اس میں پھر امتحان ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، اور ایمان لا کر عمل کرتا ہے، اور جنت صرف ایمان لانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لا کر عمل کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان کر، آخرت کو، اللہ کی کتابوں کو اور رسولوں کو نہیں مان کر جو ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ وہ جھکا دے لوگوں کی گردنوں کو، یعنی کہ ایمان لے آئے۔ پھر آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا کانوا عنہ، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے معارضین، اعراض برتنے والے، منہ موڑنے والے، یعنی جو بھی نئی بات رحمان کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے آتی ہے تو یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں گویا کوئی نئی بات آئی ہے، کوئی نئی بات آئی ہی نہ ہو۔ قرآن جیسی کتاب، یہ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس پہ ہر علم ہے، سبحان اللہ، سائنس کا علم کی ڈیٹیل جو، یعنی یعنی تمام، اور جتنے بھی معجزات ہے اس کا ذکر، اور تمام سائنس کا ذکر ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں جو ماننے والے وہ تو مان جاتے ہیں، لیکن جو نہیں ماننے والے، یہ قرآن جو اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی، ان پڑھ، ماں کی گود میں جو ماں سے جو سیکھا بس وہی، اور کبھی اسکول نہیں گئے، تو وہ امی جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام لے کر آئے، تو اس کو ماننے میں کیا کسی کو انکار کرنا چاہیے تھے؟ مگر نہیں، ان کو ماننا ہی نہیں تھا، تو وہ معجزہ دیکھ کر بھی یعنی وہ نہیں مانے، قرآن جو سب سے بڑا معجزہ تھا، لیکن پھر بھی مشرکین نے مکہ مکہ جو تھے ان کے دل نہیں مانے، ان کے دل گواہی بھی دیتے تھے، مگر انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی، اور یہ قرآن سے اس طرح منہ موڑتے تھے گویا ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور جیسے، اور ابھی بھی دیکھیں، یہ تو یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے، ہاں،
مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں میں بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جب جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، کوئی آیات پڑھی جاتی ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے تو اسے اعراض کرتے ہیں، یعنی کفار کی طرح کہ ایسا تو ہم نے تو پہلے نہیں کبھی سنے تھے، ہمارے باپ دادا نے تو کبھی ایسا نہیں کیے تھے۔ تو دیکھیں آج بھی لوگ جو ہے وہ، اور اپنے ہی مسلمان، یا تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، مگر اپنے ہی مسلمان جب ان کے پاس قرآن کا کوئی حکم، قرآن کا کوئی احکام جب لایا جاتا ہے، قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات لائی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو نہیں پتا، ہم نے تو کبھی نہیں سنے تھے ایسا، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ مسلمان ہو کر ایسا رویہ رکھتے، دلیل آنے کے باوجود بھی اسے مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ماننے والا اور عمل کے ذریعے اپنا ثبوت دینے والا بنایا اس کا۔ چلے نیکسٹ ہے، فقط کذبوا فسیاتہم انباء، تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا، فسیاتہم، تو ان قریب آئیں گے ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا، جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے، یعنی جب ان کے پاس حق آیا، کن کے پاس، یہاں مشرکین مکہ کی بات لیجئے پہلے تو، جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے جھٹلایا، کس بات کو جھٹلایا اور کس بات کا مذاق اڑایا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تھے، قیامت کی بات کرتے تھے، دوبارہ جی اٹھنے کی بات کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ کیا کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، چورا چورا مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو کیا پھر سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ اور وہ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے، وہ ساری کچھ باتیں ہم لوگ پیچھے سارا قرآن میں پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ سے، تو ساری باتیں یاد کیجئے۔ تو وہ کیا یعنی کس طرح سے وہ جھٹلاتے تھے؟ بعض وہ تو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب تو ملے گا لیکن کچھ چند دنوں کے لیے، جہنم کی آگ ملے گی لیکن کچھ چند دنوں کے لیے۔ ہاں، اور وہ یہ کون لوگ کہتا تھا، کون لوگ کہتا تھا ایسا، کون لوگ کہتے تھے مشرق ایسا؟ لوگ، مشرق کفار نہیں، مکہ، یہ تو عیسیٰ کہتے تھے علیہ نا، السلام کو بنی ماننے والے، اسرائیل، بنی بنی اسرائیل، اسرائیل، بنی اسرائیل یہ عیسیٰ علیہ کہتے تھے کہ السلام۔ جتنے دن ہم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے نا، بس اتنے دن تک ہم لوگ جو ہے وہ ہم کو عذاب ہوگا، باقی ہم تو پھر انبیاء کی اولاد ہے، اور ابھی بھی وہ لوگ واللہ عالم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ وہ بچوں کو قتل کر رہے فلسطین میں اور یہ کر رہے، اور اس کے باوجود بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اتنا نقصان کر کے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی یہی حال تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کے اولاد ہے، ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور ہم لوگ چہیتے ہیں، فیوریٹ ہے، فیوریٹ ہے، ہاں فیوریٹ ہے ہم اللہ ابھی بھی تعالیٰ یہ کے۔ بولتے ہیں لوگ کہ ہم لوگ فیوریٹ ہے اللہ کے۔ ہاں دیکھیں ابھی بھی یہ حال ہے، تو اس کے لیے دیکھو کس طرح سے وہ ظلم کا بازار گرم کر رہے، اور کس طرح بچوں کو اور کمزوروں کو قتل کر رہے، اور کس طرح سے ظلم کر رہے، تو وہی حال ہے۔ تو اور پھر وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یعنی اور آج بھی لوگ جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں کیا، یعنی مسلمان ہو کر بھی، یعنی یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو مشرک ہے وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے یہ آگے کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر عملی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ پھر انباؤ ما کانوا، تو وہ جھٹلاتے تھے، اس کے نتیجے میں یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، یعنی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے نا، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیں گا، یعنی قیامت کے دن، یعنی ناممکن نہیں ہے کہ جو مذاق اڑائے تو وہ بچ بھی جائے، یعنی زبان سے مذاق اڑا رہے، دین کا مذاق اڑا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے، آخرت کا مذاق اڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ کو جو ہے وہ عذاب ان کو گرفت میں لے لیں گا۔ اور یہاں جو بات آئی نا اس آیت میں، انباء سے کیا مراد ہے، تو کفر کو شکست، یعنی خبریں، یعنی کہ کفر کو شکست اور اسلام کے غلبہ نصیب ہوگا۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ کس طرح سے کفر کو شکست اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، اور پھر دنیا میں دنیاوی عذاب، جیسے کہ کئی قومیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور پھر آخرت کا عذاب جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، یعنی اگر دنیا میں کوئی چھوٹ بھی گیا تو آخرت میں جو بھی مذاق اڑانے والے ہیں
ان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور کن کن چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیکھیں لوگ کس کس، یعنی آج کے زمانے میں کافر بھی، اور کافر کے ساتھ اپنے ہی مسلمان لوگ بھی قیامت کا، آپ نے کبھی سنے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں؟ کبھی سنے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، کے شاعر کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں مذاق اڑاتے؟ بتایا آپ نے سنے کیا نہیں؟ جی ہم نے میم تو سنے سنا ہیں، ہے، سنا ہے مسلمانوں کی موسٹلی جہنم کے بارے میں سنے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا ایک بار، نا؟ مطلب ویڈیو ڈالے تھے کہ ہوں جہنم تو بہت اچھی ہے، وہاں پہ سب عیش و آرام ملے گا بولتے ہیں، سب ہوں جو ہیرو ہیروئن ہے نا وہاں پہ ملیں گے۔ دیکھو استغفر اللہ، اور بھی ایسے بہت سے یعنی جو اور ہم نے کامیڈین یہ تھے نا۔ سنے تھے ایک انٹرویو میں کہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو تھے مسلمان ایک، وہ بتا رہے تھے کہ وہ معراج، اسراء و معراج کا قصہ، تو بول رہے یہ پاسبل کیسے، اور وہ لوگ ہنس رہے تھے، وہ پینل پورا ہنس رہا تھا ان کے اوپر کہ آپ اس دیکھیں، بات پہ یقین کرتے ہیں محمد کی، ایسا ایسے بول رہے تھے کہ وہ جا کے ایسے پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہوں جی، اور کسی نے کچھ سنا ہے؟ یہ ہوتی ہے مذاق کی باتیں ساری ہوتی ہے، کامیڈی شو میں کیا جاتا ہے کہ ایک ہم نے سنے تھے کہ کوئی کہتا تھا کامیڈین کہ میں نے جہاں جنت میں جھانک کے دیکھا تو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں لوگ، اور جہنم میں جھانک کے دیکھا تو ڈیگے پک رہی ہے، کیونکہ وہاں سارے لوگ تھے۔ تو دیکھیے یعنی کس کس طرح سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جہنم میں سارے لوگ جائیں گے تو وہاں کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں، ڈیگے پک رہی ہے، اور یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنے تمام مسلمانوں پر، ہے نا، کہ جو مسلمان ہو کر اور پھر دین کے شاعر اور دین کے احکامات، وہ اونچا ٹکنے کے اوپر جو پائجامہ پہنتے اس پر، جو حجاب لیتے اس پر، داڑھی پر، اور جو بھی دین والے ہوتے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے لوگ خود بھی پچھتائیں گے، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ یہ چیزیں مذاق کیا انسان اکیلا اڑاتا ہے بتائیں، کہ لوگوں کے ساتھ، جب لوگوں لوگوں کے کے ساتھ ہوتا سامنے، ہے لوگوں کے ہاں، سامنے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو جو خود اڑاتا ہے وہ، اور جو وہاں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اس بات پر، ان کو چاہیے کہ ایسی باتوں پر، ہمیں بھی ہے کہ جب ہم ایسی باتیں سنیں کسی اپنی مجلس میں تو سامنے والے کا منہ بند کرنا چاہیے کہ نہیں ایسی بات نہیں کرو، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، فائدہ نہیں، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، ورنہ ہمارا بھی، یعنی وہ لوگ بھی جو ہنستے ہیں وہ لوگ بھی ان میں شریک ہوں گے، تو قیامت کے دن پھر وہ لوگ پچھتائیں گے جو مذاق اڑاتے تھے اور جو وہاں بیٹھتے تھے اور سنتے تھے یہ ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، یعنی کبھی بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے، ان کی تعریف کر کے یا ہنس کر، بلکہ ان کو وہی پہ روک دینا چاہیے، ورنہ پھر عذاب کا، یعنی جیسی آگ بند ہو جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اولم یرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم کتنے، انبتنا اگائے ہم نے، فیہا اس میں کلی، ہر طرح کے جوڑے، زوجن کریم، عمدہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں آیت نمبر 7 سے تو 9 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم سلطنت اور اپنے جلال اور قدرت اور عظیم شان، اپنی عظمت کی شان کی طرف لوگوں کو کی توجہ دلائی ہے، اور کس کے ذریعے؟ کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دے کر، کہ کے جس کے دعوت دے رہے ہیں کہ جس کے نبی کا اور جس کے کلام کا، جس دین کے پیروکاروں کا تم مذاق اڑاتے ہو، تو یہ اس رب کا ہے جس نے زمین میں ہر طرح کے جوڑے بنائے، سبحان اللہ۔ یہاں جو آیا نا زوجن، یعنی کہ زوج یعنی کہ جوڑے، تو اور تو یعنی کہ جوڑا، اور جوڑے اس کا ایک معنی اقسام بھی ہوتا ہے، یعنی طرح طرح کے نباتات، اس میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یعنی نباتات، دیکھیں جو یہاں بات آئی نا زوجن کریم، یہ انبتنا کے اگائے، فیہا اس میں یعنی زمین، یعنی یہ جو زمین جو پھیلی ہوئی ہے، اگر باہر نگاہ ڈالیے زمین، یہاں تو اتنی زیادہ ہم لوگوں کو سبزہ وغیرہ گرینری دکھتی نہیں ہے، مگر جب ہم لوگ انڈیا جاتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، یا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی گرینری ہوتی ہے، اور کتنے طرح طرح کے مختلف قسم کے نباتات، پھول، پھل، درخت، سبحان اللہ۔
اور کتنی ہریالی رہتی ہے. تو قسم قسم کی، اور اس میں بھی، اور سبحان اللہ یہاں جو زوج ہے نا تو اس میں بھی جوڑا، پتہ ہے نا، نباتات میں بھی جوڑا رہتا ہے، ان کا بھی جوڑا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر بعض کا کہنا ہے کہ اس میں یعنی کہ صرف نباتات نہیں بلکہ نباتات کے ساتھ درختوں، جانوروں، انسانوں، ہر ایک کا جو جوڑا وہ مراد لیا ہے. سبحان اللہ. اور کریم کا کیا معنی ہے؟ عمدہ، نفیس، عزت والا اور فائدہ مند. یعنی کہ ایک ہی زمین، اور اس میں کیا ہے، یعنی اس میں غور و فکر کرنے والی کیا بات ہے کہ دیکھیں زمین ایک ہے، پوری زمین دیکھیں، جہاں بھی آپ جائیں گے گرینری میں، کوئی گارڈن میں جائیں گے، کوئی اچھی جگہ پہ جائیں گے کہ جہاں ہریالی رہتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین. ایسا نہیں کہ چلو دوسری ایریا کی، ایک ہی ایریا میں ایک ہی زمین ہے، ایک ہی سورج کی روشنی مل رہی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ڈالا جا رہا ہے، لیکن سبحان اللہ مختلف قسم کے فروٹس، مختلف قسم کے پھل اور پھول، اور اس میں خوشبو مختلف، ذائقے مختلف، مختلف اس کی خصوصیات. تو سبحان اللہ یہ سارے کے معجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا؟ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو قرآن میں بھی ہے اور یہ کائنات میں پھیلی ہوئی بھی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تب ہمارا فائدہ ہوگا. کہ اس میں غور و فکر کریں، ان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی جو ہے تو وہ بہت بڑے معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کہ سارا زمین ایک ہے، پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، سورج کی روشنی ایک ہی ملتی ہے، اور بعض دفعہ کھاد جو ڈالتے ہیں وہ بھی، یعنی اپنی اگر بالکنی یا کہیں ہم لوگوں نے پلانٹس لگائے تو اس میں ایک ہی کھاد، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج کی روشنی آ رہی ہے، پھر بھی کس میں گلاب ہے تو کس میں مونگرا ہے تو کس میں دوسرے کلر کے خوشبو والے پھول ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو یہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. سبحان اللہ کے طرح طرح کے نباتات، اور یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں جو بات آئی نا علم کی، تو یہ یعنی کس علم کی بات آ رہی ہے؟ تو یہ دنیا کی چیزوں کی علم، سائنس کا علم. تو سائنس کا علم بھی اگر کوئی اس لیے حاصل کر رہا ہے، میڈیکل کا علم، سائنس کا علم، جو بھی علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ دل میں یہ نیت ہو کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، میرے رب کی پہچان ہو، کہ اور رب کی بڑائی کا احساس ہو، عظمت کا احساس ہو، کہ سبحان اللہ، اور منہ سے نکلے سبحان اللہ، کہ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بنائی، چاہے پھر وہ باڈی کے اندر کی، اپنے جسم کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ، یا جو باہر ہے چیزیں وہ. تو یہ تمام علم بھی اگر کوئی حاصل کر رہا ہے تو اس میں بھی برائی نہیں ہے، اگر وہ دل میں برائی تو ہے نہیں علم حاصل کرنے میں کبھی بھی، لیکن اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں وہ اضافہ ہوں گا، اور وہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. پھر ایسا علم بھی حاصل کرنا عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو. اللہ کرے کہ اپنے بچوں کو، جب یہ ہم لوگوں کا تو ہو گیا نا ابھی علم حاصل کر کے، مگر جو ابھی اپنے بچے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور یہ سب نیت ہو دل میں، اور ہم ان کو بتا سکے نا کہ یہ جو نشانی دیکھ کر اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی احساس کر رہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کر رہے، تو یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یعنی جب بھی کوئی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز دیکھے تو اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، تو یہ بھی عبادت بن جائیں گے، اور اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ایمان صرف یہ نہیں کہ صرف قرآن ہی پڑھیں گے، تو اگر دین دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں گے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا، اور اس کی نیت ہے، تو سبحان اللہ اس کے ذریعے بھی ایمان مضبوط ہوگا. اور پھر وہی لوگ دیکھیں کامیاب بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بعض ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بعض ایسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی ساتھ، اور دین اور دنیا کے علم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولاد کو بھی ایسی تعلیم عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے ان کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک اللہ آیا، یہی جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی، یعنی یہ جو چیزوں کے یہ سب دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مردہ زمین میں مختلف قسم کے فائدہ مند عمدہ نباتات پیدا کر سکتا ہے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے تمہیں؟ یعنی جب انسان مر جاتا ہے، پیچھے وہی بات آئی تھی نا کہ ان لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، واپس جی اٹھنے کا وہ مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ،
تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ جب جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے عمدہ اور فائدہ مند نباتات جو پیدا کر سکتا، مردہ زمین بالکل بے جان، اس میں کوئی جان ہے زمین میں، لیکن جب اس میں بے جان جب بیج ڈالی جاتی ہے، اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، سورج کی روشنی اس کو ملتی ہے، کھاد ملتی ہے، تو کس طرح سے وہ جاندار ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور کس طرح سے وہ پھلتا پھولتا ہے۔ اس میں ماننے والوں کے لیے بہت نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھو ہم لوگ جب صبح ہوتے ہیں تبھی ہم لوگ کو کون سی آیت پڑھنے کا حکم ہے؟ جو ہم لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، رات میں جب اٹھتے ہیں تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ إن في خلق سورہ ان آل فی السماوات عمران خلق والأرض السماوات والارض إن في خلق السماوات إن ایک في کوئی خلق پڑھے اچھے سے، ایک کوئی پڑھے تھوڑی سی صحیح۔ میم سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ تو سبحان اللہ، اس میں کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے لگاتار آنے اور ایک کے بعد ایک آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، کس کے لیے نشانی ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی عقل والے ہو جائے، اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد بھی عقل والوں میں ہو جائے نا، کہ یہ رات اور دن جو ہم لوگ اٹھتے ہیں سوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل مند لوگوں میں شامل کرے۔ تو ایسی کتنی آیات ہے کہ جس میں یہی بات آئی ہے کہ یہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر جو عقل مند ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی اس میں چاہے مسلمان ہو، جو مسلمان ہوگا اس کا اور ایمان بڑھے گا، اور جو کافر بھی اس میں غور و فکر کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پا لے گا۔ لیکن دیکھیے کافروں کا کیا ہے، بہت ریسرچ کرتے، ساری زندگی ان لوگ اپنے ریسرچ میں لگاتے ہیں، مگر جو مین جو نقطہ ہے اس کو ہی بھولے رہتے کہ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ جتنے بھی یہ جو ریسرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی، اور تمام ہم سب کی بھی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، ہم سب کو بھی، اور ہم سب کا ایمان مضبوط ہو۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 9۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب تیرا البتہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات بتائی گئی ہے کہ بے شک تیرا رب بہت زبردست ہے۔ العزیز یعنی کہ غالب، زبردست یعنی کہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، انتقام لینے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے۔ یعنی یہ لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ وہ انہیں پکڑ لے، اسی وقت پکڑ لے، جب جو کہہ رہا ہے اسی وقت پکڑ لے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کون سی پھر صفت آئی ہے؟ عزیز الرحیم، کہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ساری چیزیں یاد کیجئے کہ کس طرح سے لوگ مل مل کر جو ہے وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں مندروں میں اور چرچ میں، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور مزاروں پر جو جاتے ہیں وہ اتنے لوگ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان پر فوراً سے عذاب نازل کر دے، ان پہ طوفان آئے یا کچھ بھی، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے ان کو بیک وقت تمام کے تمام لوگوں کو نست نابود کر دے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گنہگارہ کو، کافروں کو، مشرکوں کو مٹاتا نہیں ہے، دنیا سے ایک دم سے نہیں مٹاتا، بلکہ اور انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، حالانکہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ ختم کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے انہیں، پھر صرف رحم کر کے چھوڑ نہیں دیتا ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو بعض اوقات بہت زیادہ بھی رزق ملتا ہے، دنیا میں ترقی بھی ہوتی ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، انہیں خوشیاں بھی دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سوچے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور کتنا تحمل ہے اللہ تعالیٰ میں، کہ اتنا جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں
کہ یہ سارے کے سارے لوگ مل کر میری نافرمانی کر رہے ہیں، مل کر جو ہے وہ میرے سوا دوسروں کو، چاہے وہ حقیر سی کوئی چیز کیوں نہ ہو، پتھر کو اور اس کو اور اس کو پوج رہے ہیں، یا جو مردہ دفن ہے قبر میں اس کے سامنے جھکے ہوئے اس سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کو سب کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ حلم ہے، وہ یہ حلم ہے، تحمل ہے، کہ وہ نافرمانیوں کے باوجود بھی چھوٹ دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پہ ہمارے لیے اب کیا یعنی ہمارے لیے اس میں کیا ہے سبق، کہ ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے بڑے بڑے احسان ہیں، کتنے انعامات ہیں، یاد کیجئے۔ اور کیا کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے ہم نے؟ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو کیا فوراً سے پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو باجی، چھوڑ؟ نہیں پکڑتے۔ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھا ہے، چھوڑے رکھا ہے، الحمدللہ، یہاں بیٹھے بیٹھے یہ ہمارے الحمدللہ کیا بول رہے بات میم، ہمارے اللہ کے نبی نے دعا کری تھی نا کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک میری قوم کو ایسے مت پکڑنا، ایسا عذاب مت بھیجنا۔ ہاں یہ تو ہے، دعا کی تھی، مگر اکیلے اکیلے تو اللہ تعالیٰ بھیج سکتے نا، یعنی قوموں پر کو اچانک یعنی پوری کے پوری قوم تباہ ہو جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم لوگ جھوٹ بولتے تو اسی وقت ہماری زبان کٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہے نا، جب ہم غیبت کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ہم لوگ اس پہ یہ تو پہلے تو بڑی بات ہے کہ پورے قوموں کی بات ہے، پھر ہم لوگ انفرادی طور پر اپنے آپ پر لیں گے کہ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو کیا فوراً پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے یا ہم کو بیمار کر دے یا کچھ کر دے، فوراً سے عذاب آیا ہے فوراً سے کچھ کر دے، فوراً سے کچھ نقصان ہو جائے، تو بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے ہم لوگ کو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف روک کے نہیں رکھا ہے عذاب، بلکہ ڈھانپ کے بھی رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہ اس سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں اور کیا کیا کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈھانپے رہتا ہے گناہوں کو، لوگوں کے سامنے بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ میم وہ رسوا بھی ہو ہے نا گیا۔ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، یہ بھی ہے نا اس میں۔ بالکل، ہاں جی، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے، جو ہمیں آج مل رہی اب مل رہی ہے، بتائیے؟ ایمان، صحت قرآن اور قرآن کا علم، علم، قرآن کا علم کر رہے ہیں۔ بالکل قرآن، کیونکہ کیا ہم اس قابل ہے ہاں کہ بہت بڑے علامہ ہے، کہ بہت نیکوکار، بہت دیندار ہے، بہت خیر خواہ ہے، بہت اچھے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عام یعنی عام لوگوں میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خاص انسان بنا دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سبحان اللہ، ہم لوگ عام انسان تھے، عام مسلمان تھے، اور بلکہ اپنے سے یعنی اچھے اچھے کتنے لوگ ہوں گے، تو ان کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کی سب سے بڑی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے، قرآن کی نعمت دی ہے، تو اس پر کتنا خوشی منانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو چھین لے ہم سے۔ تو اللہ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو بھی ہم لوگوں کو نعمت دی ہے کبھی بھی مت چھیننا، اور سب سے پہلے تو ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، اور جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ یہ دعا بہت مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا ہے کہ ہم اتنے نافرمانی کرتے، اس کے باوجود اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں روکا، ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنا، اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ چلیے اس میں ہم میم یہ لوگ والی دعا ڈال دیجیے گا گروپ میں۔ جی جی انشاءاللہ، کوئی ڈالیے پلیز اپنے کلاس میں سے ہی، ہاں بہت پیاری دعا ہے، اس کے میننگ کے ساتھ ڈالیے، اوکے؟ چلے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ نادى ربک، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آ جاؤ،
قوم الظالمین، ظالم قوم کی طرف، فرعون کے قوم فرعون کے پاس، الا یتقون کہ وہ ڈرتے نہیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے جو ہے وہ کس کا سلسلہ، یعنی انبیاء کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، انبیاء کرام کا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یہاں بیان کیا ہے. سبحان اللہ. تو اور یہ جو بات آئی نا، اذ نادى ربک موسیٰ کہ انیتی القوم الظالمین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے پکارا اپنے بندے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. تو یہاں یہ کون سا انسیڈنس آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے جو ہے وہ مصر واپس جا رہے تھے. تو جو ہے وہ ایک کوہ طور پر جو وہ آگ لینے کے لیے گئے، تو وہاں کس نے پکارا؟ ان کے رب نے انہیں پکارا. سبحان اللہ. اور جب یہ بات آتی ہے نا کہ ان کے رب نے انہیں پکارا، تو ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے بات کرے، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے. ہمارے دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ تعالیٰ نے نا موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا. تو کیا ہمارے دل میں آتا ہے کہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں؟ تو ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے بتائیں؟ نماز کے ذریعے. جی دیکھیے اس میں بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. وہ یعنی وہ بھی کس سے پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مطابق کہ قرآن پڑھتے تھے. یعنی انہوں نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھنے لگتے تھے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا قول ہے، انہوں نے کیا فرمایا کہ وہ کہتے کہ جب میں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. یعنی قرآن مجید جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہے. یعنی اس کو ایسی نہیں پڑھنا چاہیے بغیر سمجھے. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ ہمارے لیے. اور ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں کہ بس ایسے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھے اور کیا نہیں پڑھے. تو اب ہم قرآن کے طالب علم ہے، جب بھی پڑھیں گے نا تو ذرا دیکھیں کہ کیا میننگ کیا ہے. تلاوت کا میننگ ہی یہ ہے کہ پیچھے معنی جو ہے وہ پیچھے 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 آیا میں کیا پڑھ رہے وہ. تو جب بھی ہمارے تو کیا فرمایا کہ جب بھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ رہیں گے ہمیشہ کہ جب بھی اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں کیا یہ فیل کرنا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. اچھا ابھی یعنی اگر کبھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھار کہ انسان بے خیالی میں پڑھتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے اور دماغ میں آتا نہیں ہے کہ کیا تھا اس کا میننگ، تو پھر پیچھے جانا اور پھر پڑھنا کہ ہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابھی، اور پیچھے پڑھنا، پیچھے جا کے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز میں بھی بعض دفعہ ہم لوگ ایسی گاڑی چھوٹتی ہے تو ڈائریکٹ آمین پر اور ڈائریکٹ سلام پر رکتی ہے. تو نہیں، بلکہ جو کچھ پڑھے نماز میں بھی تو سمجھ کر پڑھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے. پورا ٹائم ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. چلے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اچھا یہاں کیا بات آئی ہے کہ یہاں مشرکین مکہ کی عبرت اور نصیحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے مختلف انبیاء اور ان کے تباہ شدہ سرکش قوموں کا ذکر ہے. اور سب سے پہلے جو ہے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو یعنی کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے؟ کیونکہ آغاز رسالت میں ان کے جو حالات تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مشکل تھے، سنگین تھے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو تھے نا اس شروع میں اور رسالت کے وقت، نبوت کے وقت، رسالت کے وقت، تو اس سے بھی زیادہ سنگین جو حالت تھے وہ کس کے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. فار ایگزامپل کہ آپ مکہ میں معزز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں معزز خاندان کے فرد تھے نا، اور سب آپ کو مانتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کے پاس کعبہ کی تولیت تھی. اور پھر اسی طرح اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے ایک غلام، وہاں کے غلام قوم کے تھے، فرد تھے. پھر اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے یہاں پرورش پائی تھی
اور فرعون کے احسان مند تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے احسان مند تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اپنی قوم کا احسان نہیں تھا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے نادانستگی میں یعنی ایکسیڈنٹلی انجانے میں ایک قبطی کا قتل ہوا تھا، اور آپ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے فرار یعنی بھاگ گئے تھے. وہاں سے جرم ان کے اوپر تھا کہ انہوں نے قتل کیا، لیکن وہاں سے وہ فرار ہو گئے تھے. تو یہ بھی تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم میں بہت معزز تھے، اور بہت لوگ جو تھے آمین اور صادق کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان اور ظالم و جابر بادشاہ اور اس کی قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. جبکہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، لیکن جب وہ گئے تو اپنے ہی لوگوں میں گئے تھے. سبحان اللہ. اور تمام جہان والوں کے لیے رسول بنایا تھا. اور وہ لوگ جو تھے جن لوگوں میں بھیجا گیا تو وہ اس زمانے کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے. اور یہاں جو قوم فرعون کو جو ظالم کہا گیا نا، تو وہ کیوں کہا گیا ظالم؟ کیونکہ انہوں نے 400 سال بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان پر طرح طرح کا ظلم ڈھاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے. تو دیکھیں آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کون کس کو قتل کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. تو آج دیکھیں یہ جو اسرائیلی ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو، فلسطین کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا، یعنی جس طرح سے فرعون نے اتنا ظلم کیا تھا نا بنی اسرائیل پر، تو اس کے باوجود جو ہے وہ بنی اسرائیل نے صبر کیا. اور آج جو ہے وہ فلسطین صبر کر رہی ہے. یعنی کتنے، یعنی وہ اپنی نہ زمین چھوڑتی ہے، نہ وہ اپنی مسجد چھوڑتی ہے، نہ وہ اپنی مسجد اقصیٰ چھوڑتی ہے، نہ وہاں سے نکلتے، بلکہ بھائی جمے ہوئے. اگر وہاں سے نکلتے تو یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، اتنے قتل ہی نہیں ہوتے. تو سبحان اللہ، وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ جیت جائیں گے؟ لیکن پھر کیا حال ہوا فرعون کا کہ ان میں سے کوئی بھی بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا. ان کا نام لینے والا کوئی ایک بھی نہیں بچا. سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو ایک ساتھ غرق کر دیا. تو یعنی کیا انسان جو ظلم کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ بچا ہوا رہے گا، چھٹا ہوا رہے گا، کوئی اس کو پکڑنے پہ قادر نہیں ہے. آج بھی اسرائیلی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں سکتا، اور دن دناتے پھرتا ہے، اور یعنی اس میں اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں، کریمنل بھی نہیں سمجھ رہا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دینے والا ہے. جس طرح سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی جو بھی فلسطین کے اوپر اور جہاں کے دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے، اسلام کے خلاف اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو، اگر ان کے حصے میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نست و نابود کر دے اور عبرتناک سزا دے. آج ہم لوگ یہاں تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا تجوید کا نا انشاءاللہ. چلے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح اعمالک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. صبا ٹیچر